क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। इस चैनल पर हम दुनिया की मशहूर साइंसी, फलसफियाना और फिक्री किताबों को आसान और मुख्तसर अंदाज में समझते हैं। अगर आप इल्म और सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और आज की जो हमारी ये फिक्री नशिस्त है ना, ये वाकई बहुत खास होने वाली है। हाँ, आज हम जिस शाकार का गहरा मुताला करने जा रहे हैं वो 19वीं सदी के मशहूर जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे की किताब है। द स्पीक ज़ारातुस्त्रा, यानी द स्पीक ज़ुरतुश्त्रा। बिल्कुल, यही किताब। और मैं शुरू में ही ये वाज़े कर दूं कि ये कोई आम फ़लसफ़े की निसाबी किताब नहीं है। इसमें आपको सीधे-साधे दलाइल या खुश्क मंतक नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसे ही है। इसके बजाय इसमें एक ख़याली किरदार है, ज़ारातुश्त्रा, जिसके ज़रिए नीत्शे ने इंसान, अखलाकियात और ज़िंदगी के बारे में इंतहाई गहरी बातें बयान की हैं। और उसका अंदाज़े बयान भी कितना मुख्तलिफ है ना। मैं जब उसे पढ़ रहा था तो मुझे लगा जैसे मैं कोई कदीम दास्तान पढ़ रहा हूँ। सही कहा आपने। नीत्शे ने इस किताब के लिए जो अंदाज चुना वो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा पैगाम है। अगर आप उसके तर्ज तहरीर पर गौर करें तो ये बुद्ध मत की मुक़द्दस किताबों जैसे त्रिपिटक या फिर अनाजील से बहुत मिलता जुलता है। मतलब एक इल्हामी या शायराना सी ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। बिल्कुल। इसमें एक सहरंगीज जुबान और इस्तिआरे हैं। उसकी वजह यह है कि नीत्शे दरअसल पुरानी दुनिया के फरसूदा ख्यालात को चैलेंज कर रहा था। तो वो ये समझता था कि सदियों पुराने अकायद को महज खुश्क दलीलों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसके लिए एक नई और ताकतवर जुबान की ज़रूरत थी। इसीलिए उसने ज़रथुस्त्रा को एक नए दौर के पैगाम रसां के तौर पर पेश किया। एक ऐसा किरदार जिसके पास नफ्सियात और इंसानी इर्तिका का बिल्कुल नया इम्तजाज है। क्या बात है। तो आज की निशस्त का हमारा मिशन ये है कि हम इस किताब के बिल्कुल इब्तिदाई हिस्से को समझें। हम देखेंगे कि ज़रथुस्त्रा ने तन्हाई क्यों इख्तियार की, वहाँ उसने क्या हासिल किया और फिर वापस इंसानों में आने का फैसला क्यों किया। ये बहुत अहम हिस्सा है क्योंकि ये ज़रतुश्त्रा के पूरे सफ़र की बुनियाद बनता है। तो किताब की इब्तिदा में ही हमें बताया जाता है कि ज़रतुश्त्रा जब 30 साल का था तो उसने अपना घर, अपना इलाका, सब कुछ छोड़ दिया और वो अकेला पहाड़ों की तरफ निकल गया। और 30 साल की उम्र भी एक बहुत गहरी अलामत है। ज़्यादातर मुफक्किरीन या तारीखी शख्सियात के शऊर का सफ़र इसी उम्र के आसपास उरूज पर पहुंचता है। बिल्कुल। तो वो वहाँ मुसलसल 10 साल तक तन्हाई की ज़िंदगी गुजारता है और इस तवील अरसे में उसके साथ कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ 2 जानवर होते हैं, एक अकाब और एक सांप। ये दोनों जानवर भी महज इत्तेफाक नहीं है। अकाब जो बुलंदियों पर उड़ता है वो एक वसी नुक्ता नज़र और फ़ख्र की अलामत है, और सांप जो ज़मीन से जुड़ा रहता है वो दुनियावी हिकमत और तजदीद की अलामत है। मतलब आसमानी और ज़मीनी हिकमत का मिलाप। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है, अगर हम उसे आज के दौर से जोड़ें तो ये तो एक तरह का इंतहाई दर्जे का डिजिटल और समाजी डिटॉक्स हो गया ना। बिल्कुल, एक परफेक्ट सोशल डिटॉक्स, मुकम्मल तन्हाई। तो उलझन ये है कि अगर वो माशरे के शोर-ओ-गुल और इंसानों से तंग आकर वहां गया था और वहां उसे 10 साल तक कामिल सुकून मिल भी गया, तो फिर अचानक लोगों के दरमियान वापस जाने का फैसला क्यों? क्या ये उसकी अपनी ही तन्हाई पसंद सोच के खिलाफ नहीं है? बज़ाहिर तो ये तज़ाद लगता है, लेकिन अगर हम उसे गहराई से देखें तो ज़रतुश्त्रा का पहाड़ों पर जाना माशरे से कोई मुस्तकिल फरार नहीं था। ये एक तरह का इंक्यूबेशन या तैयारी का मरहला था। यानी वो अपने जहन को बैरूनी मिलावट से पाक कर रहा था। बिल्कुल। जब हम हर वक्त दूसरों की आरा और माशरती दबाव में घिरे रहते हैं तो हम अपनी खालिस अंदरूनी आवाज़ नहीं सुन पाते। 10 सालों में ज़रतुश्त्रा के अंदर इल्म का एक समंदर जमा हो गया। और फिर वो इल्म शायद उसके लिए एक बोझ बन गया। बिल्कुल सही कहा आपने। जब इल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो उसे बहना होता है, उसे बांटना पड़ता है। इसलिए उसका वापस लौटना तन्हाई की नाकामी नहीं है, बल्कि इस बात का ऐलान है कि उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। क्या बात है। और इसी कैफियत को किताब में एक बहुत ही ताकतवर मुकालमे में पेश किया गया है। जब 10 साल पूरे होते हैं तो एक सुबह ज़रथुस्त्रा फजर के वक्त उठकर सूरज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ, वो सूरज से जो मुकालमा करता है वो मेरा पसंदीदा हिस्सा है। मेरा भी। वो सूरज की तरफ देखकर कहता है कि ए अजीम सितारे,
تیری خوشی کیا ہوتی اگر وہ لوگ نہ ہوتے جن پر تو چمکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ حکمت جمع ہو چکی ہے اور اب اسے انسانوں میں بانٹنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور وہ خود کو ایک شہد کی مکھی سے بھی تشبیہ دیتا ہے جس نے ضرورت سے زیادہ شہد اکٹھا کر لیا ہو۔ ہاں، اور وہ کہتا ہے کہ اب اسے پہاڑ سے نیچے جانا ہے۔ وہ اسے نیچے اترنا یا گوئنگ ڈاؤن کہتا ہے، لیکن مجھے یہ مکھی والی مثال تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ وہ کیسے؟ آئی کے لیے نیچے آ رہا ہے۔ یا وہ بس اپنے ذہن کا یعنی پریشر کوکر خالی کرنا چاہتا ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی زبردست نقطہ اٹھایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زرتشترا کو انسانوں کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی انسانوں کو اس کی۔ یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے۔ یعنی وصول کرنے والے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بالکل، سورج روشنی اور حرارت کا عظیم منبع ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ اگر کوئی زمین، کوئی پودا اسے وصول کرنے والا ہی نہ ہو تو اس کے چمکنے کا جواز کیا رہ جائے گا؟ دینے کا عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک لینے والا موجود نہ ہو۔ اوہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب زرتشترا کے اندر جو نیا فلسفہ پختہ ہوا ہے وہ ایک خلا میں تو بے معنی ہے، اسے پرکھنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے۔ ہاں نا، اسے ان انسانوں کی ضرورت ہے جن میں خامیاں ہیں، جہالت ہے۔ اگر وہ اس حکمت کو عملی زندگی کی کھردرے پن پر نہیں اتارے گا تو وہ خود اپنے علم کی شدت سے تباہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے اور پہاڑ سے نیچے اترنا شروع کرتا ہے تو بستیوں تک پہنچنے سے پہلے ہی جنگل میں اس کا ایک بہت دلچسپ شخص سے سامنا ہوتا ہے۔ ایک بورے درویش سے جو زرتشترا کی سوچ سے بالکل متضاد نظریہ رکھتا ہے۔ ہاں، وہ بوڑھا درویش جو انسانوں سے دور اسی جنگل میں رہتا ہے۔ وہ ہر وقت خدا کی عبادت میں، گیت گانے اور رونے میں مصروف رہتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زرتشترا کو پہچان بھی لیتا ہے۔ بالکل، وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ تم کئی سال پہلے جب اوپر گئے تھے تو اپنی راکھ لے کر گئے تھے، تو اب اپنی آگ لے کر کیوں نیچے آ رہے ہو؟ ہاں، اور وہ بوڑھا اسے دیکھ کر حیران بھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بدل گئے ہو، تم اب ایک بچے کی طرح معصوم اور بیدار لگ رہے ہو۔ اور یہاں بچے کا جو استعارہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ نیچے کے ہاں بچہ تخلیق اور ایک نئی شروعات کی علامت ہے جس پر ماضی کا کوئی بوجھ یا تعصب نہیں ہوتا۔ مطلب زرتشترا نے پرانی دنیا کا سارا بوجھ اتار دیا ہے، لیکن وہ درویش تو ابھی تک اسی خوف اور پرانی روایتوں میں قید ہے۔ وہ زرتشترا کو تنبیہ کرتا ہے کہ انسانوں کے پاس مت جاؤ۔ ہاں، کیونکہ درویش انسانوں سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ انسان بہت ناقص ہیں، اس لیے اس نے اپنی ساری محبت خدا کے لیے مخصوص کر دی ہے جو کامل ہے۔ درویش اسے کہتا ہے کہ انسانوں پر احسان مت کرو، انہیں نئے تحفے مت دو، اگر کچھ کرنا ہے تو بس ان کا بوجھ بانٹ لو۔ مجھے اس درویش کے نظریے میں ایک عجیب سا تضاد لگتا ہے۔ کیسا تضاد؟ دیکھیں، دونوں نے معاشرہ چھوڑا، مگر ایک جنگل میں ہی رک گیا اور انسانوں سے کٹ گیا، جبکہ دوسرا بلندی تک گیا، کمال حاصل کیا اور اب واپس درد بانٹنے آ رہا ہے۔ کیا درویش کا یہ خدا سے محبت کا دعویٰ دراصل انسانوں سے اس کی نفرت اور مایوسی کو چھپانے کا پردہ نہیں ہے؟ میں آپ کے اس تجزیے سے 100% اتفاق کرتی ہوں۔ درویش دراصل زندگی سے فرار اور رہبانیت کی علامت ہے۔ مطلب وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے۔ بالکل، ایک ایسی ہستی سے محبت کرنا جو نظر نہیں آتی، جو پرفیکٹ ہے، وہ بہت آسان ہے۔ اس میں آپ کو کسی دنیاوی مخالفت یا دھوکے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن انسانوں سے محبت کرنا جو خامیوں سے بھرے ہیں، یہ بہت مشکل اور جرأت کا کام ہے۔ کیا بات ہے! زرتشترا زندگی سے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ اس کے کھردرے پن کو گلے لگاتا ہے، اور ان کی یہ جو ملاقات ہے، اس کا اختتام کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ ہاں، زرتشترا اس سے کوئی بحث نہیں کرتا، کوئی لمبی تقریر جھاڑ کر اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ بالکل، وہ نہایت احترام سے پیش آتا ہے، اور پھر دونوں دو معصوم لڑکوں کی طرح ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے فوراً بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس نے فلسفے کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ وہ خاموش انکشاف جو زرتشترا جنگل میں اکیلا ہونے کے بعد کرتا ہے۔ ہاں، جب وہ بوڑھے درویش کو پیچھے چھوڑ آتا ہے تو وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ اس بوڑھے درویش نے اپنے جنگل میں
ابھی تک یہ نہیں سنا کہ خدا مر چکا ہے؟ اور اس مقام پر سننے والوں کے لیے اس جملے کے تاریخی پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ بالکل، ہم یہاں کسی بھی مذہبی عقیدے کی تائید یا تردید نہیں کر رہے، بلکہ ہم صرف نیچشے کے فلسفے اور اس وقت کے حالات کو بیان کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، نیچشے جب زرتھسٹرا کی زبان سے یہ کہلواتا ہے تو وہ اصل میں 19ویں صدی کے یورپ کے سماجی حالات پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب وہ دور جب سائنسی انقلاب، ڈارون کے نظریات اور انڈسٹریلائزیشن اپنے عروج پر تھے؟ بالکل، صدیوں سے مغرب کا نظام روایتی عقائد پر کھڑا تھا، لیکن سائنس اور عقل کی ترقی کے بعد سوسائٹی کی بنیادیں بدل گئیں۔ انسان کی خدمت نے ایک طرح سے روایتی عقائد کی جگہ لینا شروع کر دی تھی۔ یعنی نیچشے صرف یہ مشاہدہ کر رہا تھا کہ جدید دنیا اب پرانے عقائد کے سہارے نہیں چل رہی؟ جی بالکل، یہ ایک ثقافتی تبدیلی کا اعلان تھا، اور وہ جو بوڑھا درویش جنگل میں بیٹھا ہے وہ اس پرانی دنیا کی علامت ہے جو اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ باہر دنیا بدل چکی ہے۔ یہ بات واقعی اس جملے کو ایک نیا رخ دیتی ہے، لیکن مجھے یہاں زرتھسٹرا کے رویے پر بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ مطلب جب اسے پتہ چلتا ہے کہ درویش اس نئی حقیقت سے ناواقف ہے تو اسے غصہ نہیں آتا؟ ہاں، وہ صرف حیران ہوتا ہے۔ وہ واپس جا کر درویش کا گریبان نہیں پکڑتا کہ تم کس دھوکے میں جی رہے ہو، وہ اسے اس کے حال پر خوش چھوڑ دیتا ہے۔ کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ سچا مفکر کبھی اپنے نظریات زبردستی کسی پر نہیں تھوپتا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ زرتھسٹرا جانتا ہے کہ سچائی کو مسلط کرنے سے وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ وہ درویش کا دل سے احترام کرتا ہے کیونکہ درویش اپنی دنیا میں مخلص اور پرسکون ہے۔ اور زرتھسٹرا کا مقصد کسی کا سکون برباد کرنا تو ہے بھی نہیں۔ ہاں نا، اسے پتا ہے کہ اس کا پیغام دنیاوی لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے جو ارتقاء کے سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ درویش تو دنیا کے کھیل سے واک آؤٹ کر چکا ہے۔ جو انسان پل کے کنارے کھڑا ہی نہیں، اس کے لیے پل کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ کیا زبردست بات کہی آپ نے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے تنہائی ایک انسان کو حکمت سے بھر دیتی ہے، اور کیسے ایک مفکر اس بوجھ کو بانٹنے کے لیے دوبارہ اس نامکمل معاشرے میں لوٹتا ہے۔ اور یہ سفر تو ابھی صرف شروع ہوا ہے، اصل کہانی تو جنگل پار کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ کوئکلٹ سمریز میں خوش آمدید۔ اس چینل پر ہم دنیا کی مشہور سائنسی، فلسفیانہ اور فکری کتابوں کو آسان اور مختصر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ علم اور سوچ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ زرتھسٹرا جب لوگوں کے درمیان پہنچتا ہے تو وہ انسان کے مستقبل کے بارے میں ایک اہم نظریہ پیش کرتا ہے، جسے اوورمین یا برتر انسان کہا جاتا ہے۔ وہ حصہ واقعی بہت زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ علم کا اصل امتحان تو تبھی ہوتا ہے جب اسے عملی دنیا میں ان لوگوں پر آزمایا جائے جو شاید اسے سمجھنے کے لیے تیار بھی نہ ہوں۔ بالکل، اور خاموشی میں کمال حاصل کرنا ایک بات ہے، لیکن ہجوم کے شور اور مخالفت میں اسے ثابت کرنا الگ ہی بات ہے۔ تو اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک خیال چھوڑے جاتا ہوں۔ ضرور بتائیے۔ اگر ایک انسان 10 سال تک تنہائی میں رہ کر اپنی سوچ اور علم کو کمال تک پہنچا لے، لیکن وہ کبھی کسی دوسرے انسان سے بات ہی نہ کرے، تو کیا اس علم کی کوئی حقیقت باقی رہتی ہے؟ کیا حکمت صرف اسی وقت حقیقی بنتی ہے جب وہ دنیا کی جہالت اور تلخ حقیقتوں سے ٹکراتی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اس چینل پر ہم دنیا کی مشہور کتابوں کو آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور آج ہم جس کتاب پر بات کرنے والے ہیں وہ فلسفے کی دنیا کی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے۔ ہاں، آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ فریڈرک نیچشے کی شہرہ آفاق کتاب 10 پیک زاراتشترا کے بنیادی فلسفے کو سمجھنا ہے۔ صحیح، اور اس کتاب کا جو مرکزی کردار ہے زرتشترا، اس کا پس منظر بڑا دلچسپ ہے۔ وہ 10 سال تک پہاڑوں میں تنہائی اور غور و فکر کی زندگی گزارتا ہے۔ یعنی وہ مکمل کٹ کر رہتا ہے دنیا سے۔ ہاں بالکل، 10 سال تک، اور پھر اس کے بعد وہ واپس انسانی بستیوں کی طرف لوٹتا ہے تاکہ اپنی جو اس نے حکمت اور دانائی حاصل کی ہے نا، وہ لوگوں کے ساتھ بانٹ سکے۔ تو آج کا ہمارا مشن زرتشترا کے اس اہم ترین پیغام کو سمجھنا ہے کہ موجودہ انسان حتمی منزل نہیں ہے، اور یہ جاننا ہے کہ جب زرتشترا نے یہ پیغام پہلی بار دیا تو لوگوں کا رد عمل کیا تھا۔ اچھا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ تنہائی سے واپس آتا ہے
تو سب سے پہلے زرتشترا جنگل کے قریب واقع ایک شہر کے بازار میں پہنچتا ہے۔ اور وہاں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں پہلے سے ہی؟ ہاں، دراصل لوگ وہاں کسی فلسفے کو سننے نہیں آئے تھے، وہ تو وہاں ایک رسی پر چلنے والے یعنی ایک روپ ڈانسر کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ ایک سرکس کی طرح کا ماحول ہوتا ہے مطلب؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور وہاں اس ہجوم کے سامنے زرتشترا کھڑا ہوتا ہے اور خطاب کرتے ہوئے ایک انتہائی اہم تصور پیش کرتا ہے جسے وہ اوور مین کہتا ہے۔ اوور مین یعنی برتر انسان؟ ہاں، برتر انسان۔ زرتشترا کے مطابق جو یہ ہمارا موجودہ انسان ہے نا، یہ حتمی منزل نہیں ہے بلکہ محض ایک عبوری مرحلہ ہے۔ انسان کو اپنی موجودہ حالت سے ہر صورت آگے بڑھنا چاہیے۔ مطلب ہم جہاں ہیں وہاں رکنا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ ہجوم کو ارتقاء کی مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ماضی میں انسان جانوروں سے یا کہہ لیں بندروں سے ترقی کر کے انسان بنا، صحیح، اور آج کا انسان بندر کو دیکھ کر ہنستا ہے یا شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ کیا ہم یہاں سے آئے ہیں۔ بالکل ایک مذاق سا لگتا ہے۔ بالکل ویسے ہی مستقبل میں انسان کو اپنی موجودہ حالت سے بہتر بننا ہوگا، اور برتر انسان کے سامنے موجودہ انسان کی حیثیت بھی ایک مذاق یا شرمندگی جیسی ہوگی۔ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو آج کی زبان میں سمجھیں تو موجودہ انسان کسی سافٹ ویئر کا بیٹا ورژن ہے۔ واہ، بڑی زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ ہے نا؟ مطلب جس میں بہت سے بگز ہوتے ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، اور جو برتر انسان ہے وہ حتمی اور اپ گریڈڈ ورژن ہے جس کے لیے یہ سارا عمل چل رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو موجودہ حالت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا ترقی کے سفر کو روکنے کے مترادف ہے، جیسے کسی کمپنی نے بس اپنا بیٹا ورژن نکال کر کام ہی بند کر دیا ہو۔ ہاں، یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ زرتشترا لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ انسان دراصل ایک پل کی طرح ہے۔ ایک پل؟ ہاں، ایک پل جو جانور اور برتر انسان کے درمیان ایک گہری کھائی کے اوپر بندھا ہوا ہے۔ اوہ، تو یہ ایک خطرناک سفر ہے جس میں پیچھے مڑ کر دیکھنا یا راستے میں رکنا یا ہچکچانا، سب کچھ خطرے سے خالی نہیں۔ بالکل، کیونکہ پل پر تو گھر نہیں بنائے جاتے، پل صرف پار کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس سفر کے دوران زرتشترا انسان کی موجودہ کمزوریوں، اس کی خود فریبی اور جھوٹی اقدار پر کڑی تنقید کرتا ہے۔ بہت شدید تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موجودہ انسان کی عقل، اس کی نام نہاد خوشی اور اس کی نیکیاں سب حقیر ہیں۔ کیونکہ وہ ان چیزوں پر فخر کر رہا ہوتا ہے جو دراصل اسے آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔ بالکل، زرتشترا کے مطابق انسان کے لیے سب سے عظیم لمحہ وہ ہے جب وہ اپنی موجودہ حالت کو حقارت سے دیکھے، جسے وہ دی آور آف گریٹ کنٹمپٹ کہتا ہے۔ ہاں، عظیم حقارت کا لمحہ، کیونکہ یہی حقارت اسے کچھ نیا اور بہتر تخلیق کرنے پر مجبور کرے گی۔ جب تک ہم خود سے سیٹسفائیڈ رہیں گے ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ تو اس کا اصل پوائنٹ ہے۔ لیکن یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا ترقی کے لیے ہمیشہ پرانی اقدار کو تباہ کرنا اور اپنی موجودہ حالت کو حقیر سمجھنا ضروری ہے؟ یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ میرا مطلب ہے کیا انسان کے لیے اپنی موجودہ خامیوں کے ساتھ جینا اور بس خوش رہنا کافی نہیں؟ ہر کوئی اتنی بڑی جدوجہد کیوں کرے؟ دیکھیں، عام طور پر لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، لیکن نیٹشے کے نزدیک محض آرام دہ زندگی گزارنا انسانیت کی توہین ہے۔ توہین ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ زوال کی نشانی ہے۔ نیٹشے کا فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ اگر انسان صرف سکون اور راحت کے پیچھے بھاگے گا تو وہ اپنی ارتقائی قوت کھو دے گا۔ زرتشترا کے لیے خوشی یا آرام کوئی منزل نہیں ہے، بلکہ درد برداشت کر کے کچھ نیا تخلیق کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ لیکن وہ جن لوگوں سے بازار میں بات کر رہا ہے ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ وہ تو تماشا دیکھنے آئے تھے۔ ہاں، تو ظاہر ہے زرتشترا کی اتنی گہری اور فلسفیانہ باتوں کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ ذرا سا بھی نہیں۔ وہ اس کی بات کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لیتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا، تو وہ کیا سمجھے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ زرتشترا شاید اس رسی پر چلنے والے تماشا گر کا تعارف کروا رہا ہے جو سرکس دکھانے والا ہے۔ وہ چلا کر کہتے ہیں کہ بس کرو، اب ہمیں تماشا دکھاؤ۔ یار یہ تو بہت بڑی مایوسی والی بات ہوگی زرتشترا کے لیے۔ تو جب زرتشترا دیکھتا ہے کہ لوگ برتر انسان کے تصور کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو وہ ایک نئی ٹیکنیک استعمال کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ انہیں شرمندہ کرنے کے لیے آخری انسان کا خاکہ پیش کرتا ہے، the last man۔ اچھا، یہ آخری انسان کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس نے ہر قسم کا خطرہ مول لینا چھوڑ دیا ہے، جو صرف
گرم جوشی، چھوٹی موٹی خوشیوں اور آرام کی تلاش میں رہتا ہے۔ مطلب جس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، بس کمفرٹ چاہیے۔ بالکل، یہ انسان نہایت فخر سے کہتا ہے کہ ہم نے خوشی ایجاد کر لی ہے، اور وہ محض آنکھیں جھپکاتا رہتا ہے۔ آنکھیں جھپکاتا رہتا ہے؟ یہ کیسا استعارہ ہے؟ مطلب وہ اتنا بے حس اور سست ہو چکا ہے کہ وہ کوئی ستارہ تخلیق کرنے یا بڑا مقصد پانے کے قابل نہیں رہا۔ بس بلنک کرتا رہتا ہے، کوئی درد نہیں، کوئی جدوجہد نہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ زرتشترا کو لگتا ہوگا کہ لوگ آخری انسان کے اس بھیانک تصور سے خوفزدہ ہوں گے یا گھن کھائیں گے۔ ہاں، اسے یہی لگا تھا کہ وہ ڈر جائیں گے۔ لیکن ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہجوم تو خوشی سے چلانے لگتا ہے کہ اے زرتشترا، ہمیں وہ آخری انسان بنا دو۔ بالکل، وہ کہتے ہیں تم اپنا برتن انسان اپنے پاس رکھو، ہمیں بس یہی آخری انسان بننا ہے۔ تم ہمیں یہی سستی خوشیاں اور کمفرٹ دے دو۔ یہ لمحہ زرتشترا کے لیے شدید مایوسی کا باعث بنتا ہے کہ لوگ اپنی ادنا ترین حالت پر کس قدر خوش ہیں اور مطمئن بھی ہیں، وہ کوئی تکلیف اٹھانا ہی نہیں چاہتے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی گہری باتیں کی، یہ جدید دور سے کیسے جڑتا ہے؟ دیکھیں، آج کا یہ تفصیلی مطالعہ دراصل جدید دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ آرام اور سہولت پسندی دراصل انسان کے اندر موجود ارتقاء کی چنگاری کو بجھا دیتی ہے، اور آج کی ہماری دنیا وہ بھی تو بالکل ویسی ہی ہے نا؟ بالکل ویسی ہی کمفرٹ کی طرف جا رہی ہے جس کا خاکہ زرتشترا نے کھینچا تھا۔ اگلے حصے میں ہم زرتشترا کی ایک اہم مثال کے بارے میں بات کریں گے، جس میں وہ انسان کی روح کی 3 تبدیلیوں کو بیان کرتا ہے۔ ہاں، وہ اونٹ، شیر اور بچے والے مراحل، وہ بہت اہم ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے میں ایک چیز پر بات کرنا چاہوں گی۔ کیا آج کی جدید ٹیکنالوجی، یہ جو ہماری سہولیات سے بھری زندگی ہے اور درد سے بچنے کی ہر ممکن کوشش ہے، کیا یہ دراصل ہمیں اسی آخری انسان کی طرف نہیں دھکیل رہی جس سے زرتشترا نے خبردار کیا تھا؟ یہ بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ میرا مطلب ہے، کیا مکمل آرام کی تلاش میں انسان اپنا وہ درد اور جذبہ کھو رہا ہے جو اسے ایک نئی اور برتر دنیا تخلیق کرنے کے قابل بناتا ہے؟ یا پھر شاید ہم ٹیکنالوجی کی شکل میں اپنا برتر انسان خود تخلیق کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کتاب بند ہونے کے بعد بھی ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ یہاں ہم پیچیدہ فلسفیانہ کتابوں کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور آج کا موضوع تو بہت ہی خاص ہے۔ ہاں، مطلب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا ہمارے اصول، ہمارے عقائد اور جو بھی ہماری روزمرہ کی مصروفیات ہیں، کیا وہ واقعی ہماری اپنی ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے نا؟ یا پھر ہم بس کسی اور کا دیا ہوا ایک بہت بھاری بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہے ہیں؟ ہاں، اور زیادہ تر لوگ تو اس بوجھ سے واقف بھی نہیں ہوتے۔ بالکل، اور اگر یہ بوجھ اتار پھینکنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم 19ویں صدی کے مشہور فلسفی فریڈرک نیچشے کی کتاب کی بات کریں گے، یعنی دی اسپیک زرتشترا کی بات۔ ہاں بالکل، اسی کتاب کے ایک انتہائی اہم حصے کا جائزہ لیں گے۔ آج کا ہمارا مقصد انسان کی ذہنی اور روحانی ترقی کو سمجھنا ہے، جو کہ زرتشترا نے روح کی 3 بڑی تبدیلیوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ صحیح، تو چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی انسانی نفسیات اور فلسفے کا ایک بہت ہی کمال کا موضوع ہے، اور سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ کتاب کوئی عام سی کہانی نہیں ہے۔ ظاہر ہے، زرتشترا کے کردار کے ذریعے نیچے نے دراصل اس بات کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک انسان روایتی اقدار کی غلامی سے نکل کر کس طرح اپنے مقاصد خود تخلیق کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ مطلب وہ خود کو کیسے پہچانتا ہے؟ بالکل، یہ 3 مرحلے جن کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں۔ صحیح، یہ بتاتی ہیں کہ انسان کا موجودہ درجہ کوئی حتمی منزل نہیں ہے، بلکہ کچھ نیا اور بہتر بننے کی طرف ایک پل ہے۔ زبردست۔ اور روح کی اس ترقی کی شروعات ایک ایسے مرحلے سے ہوتی ہے جسے زرتشترا نے اونٹ کا نام دیا ہے۔ ہاں، اونٹ کی علامت۔ تو اونٹ کی پہلی تبدیلی بظاہر ایسی لگتی ہے جیسے کوئی بوجھ اٹھانے والی مشین ہو۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب یہ اس انسان کی علامت ہے جو زندگی کی بھاری ذمہ داریوں، معاشرے کی توقعات اور پرانی روایتوں کا بوجھ بڑی خوشی سے اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ ہاں، اور کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ روح باقاعدہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی ہے۔
اچھا، جی، اور کہتی ہے کہ مجھ پر سب سے بھاری بوجھ لاد دو۔ اس مرحلے کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اونٹ ایسا کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، اونٹ کی روح دراصل اپنی انا کو مارتی ہے۔ یہ اپنی کمزوریوں کو قبول کرتی ہے اور ان تمام اصولوں کو منوعان تسلیم کر لیتی ہے جن پر معاشرے کی مہر لگی ہوتی ہے۔ یعنی وہ اصول جو کہتے ہیں تمہیں یہ کرنا ہے۔ بالکل، تمہیں یہ کرنا ہے۔ یہ اونٹ سچائی کی خاطر کڑوے گھونٹ پیتا ہے اور علم کی خاطر اپنی روح کو بھوکا رکھتا ہے۔ یہ تو کافی مشکل کام ہے نا؟ وہ یہ تمام سختیاں اس لیے برداشت کرتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک بوجھ اٹھانا اور اطاعت کرنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ رکو، مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جی پوچھیں۔ نیٹشے تو وہ فلسفی ہے جو ہمیشہ پرانی اقدار کو توڑنے اور اپنی راہیں خود تلاش کرنے کی بات کرتا ہے۔ بالکل، وہ یہی کہتا ہے۔ تو پھر وہ انسانی ترقی کی شروعات ایک فرمانبردار اور اندھی تقلید کرنے والے اونٹ سے کیوں کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت عام الجھن ہے۔ مطلب یہ تو بالکل متضاد بات لگتی ہے۔ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں کہ انسان شروع سے ہی بغاوت کرے اور یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے؟ اونٹ بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے اور اکثر لوگ یہاں آ کر الجھ جاتے ہیں۔ ہاں، میں بھی الجھ گیا تھا۔ اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بظاہر اونٹ کی زندگی غلامی کی زندگی لگتی ہے، لیکن فکری ارتقاء کے لیے یہ مرحلہ انتہائی ناگزیر ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص پرانے اصولوں کو سمجھے بغیر اور نظم و ضبط سیکھے بغیر ہی بغاوت کر دے تو وہ ایک کھوکھلا باغی کہلائے گا۔ ہاں، یعنی اس کی بغاوت کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ بالکل۔ انسان کو کچھ بھی نیا تخلیق کرنے سے پہلے علم، برداشت اور پرانی اقدار کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ صحیح۔ جب تک آپ کسی نظام کو پوری طرح جان نہ لیں، آپ اسے مؤثر انداز میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو اونٹ دراصل وہ طاقت پیدا کرتا ہے جو آگے چل کر کام آتی ہے۔ 100% درست۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اصولوں کو توڑنے کے لیے پہلے اصولوں کو جاننا پڑتا ہے۔ اگر ہم اسے آج کی دنیا سے جوڑیں تو یہ بالکل اس شخص کی طرح ہے جو بچپن سے ہر وہ کام کرتا ہے جو معاشرہ اس سے چاہتا ہے۔ بالکل وہی فرما بردار بچہ۔ ہاں، وہ اچھے نمبر لیتا ہے، ایک ڈگری حاصل کرتا ہے، کارپوریٹ کلچر میں صبح 9 سے شام 5 تک کام کرتا ہے، ہر قاعدے کی پابندی کرتا ہے۔ بالکل، اور بغیر کوئی سوال کیے بس زندگی کی اس چیک لسٹ پر ٹک لگاتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کی دی ہوئی ذمہ داریاں نبھانا ہی کامیابی ہے۔ آپ نے بالکل درست مثال دی ہے، اور اس میں ایک اور گہری بات یہ ہے کہ اونٹ کو اس بوجھ سے نفرت نہیں ہوتی۔ نہیں، بلکہ وہ اس پر فخر محسوس کرتا ہے۔ ہاں۔ وہ کہتا ہے، دیکھو میں کتنا زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں، میں کتنا محنتی ہوں۔ واہ، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ لیکن اس مسلسل مشقت کا ایک انجام بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ نیچے کہتا ہے کہ جب اونٹ علم اور روایات کا یہ بھاری بوجھ اٹھا کر چلتا رہتا ہے تو وہ بالآخر ایک ویران اور تنہا صحرا میں پہنچ جاتا ہے۔ صحرا؟ جی، اور یہ صحرا کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ یہ تنہائی اور خود شناسی کا وہ مقام ہے جہاں اگلی تبدیلی جنم لیتی ہے۔ صحرا کی تنہائی کا تصور واقعی بہت پراسرار ہے۔ مطلب جب انسان تنہا ہوتا ہے، جب معاشرے کا شور ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کی تالیاں خاموش ہو جاتی ہیں۔ بالکل، تو تب جا کر انسان کو اس بوجھ کی اصل تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تب اونٹ کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے تو اپنی ساری زندگی دوسروں کے بنائے ہوئے اصولوں کو نبھانے میں گزار دی۔ ہاں، وہ اپنی ذات کو کھو چکا ہوتا ہے۔ اور اسی شدید تھکاوٹ کے نتیجے میں صحرا کے عین وسط میں دوسری بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ وہ اونٹ جو کل تک بوجھ اٹھانے پر فخر کرتا تھا، اب شیر بن جاتا ہے۔ اور شیر کا مطلب ہے مکمل آزادی کی خواہش۔ یعنی اب وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بالکل نہیں۔ جب اونٹ شیر بنتا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ہر قیمت پر آزادی چھیننا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا آقا بننا۔ صحیح۔ متن میں اس کی لڑائی ایک بہت ہی خوفناک اور دیوائیکل ڈریگن سے بتائی گئی ہے۔ ہاں، ڈریگن؟ یہ ڈریگن کس چیز کی علامت ہے؟ اس ڈریگن کا نام ہے تمہیں یہ کرنا ہے۔ اگر ہم تھوڑا غور کریں تو یہ معاشرے، مذہب اور تاریخ کی ان تمام اقدار کا مجموعہ ہے جنہوں نے انسان کو صدیوں سے جکڑ رکھا ہے۔
یعنی وہی پرانے اصول جن کا بوجھ اونٹ اٹھاتا تھا؟ جی، زرتشترا بتاتا ہے کہ اس ڈریگن کے ہر سنہری چھلکے پر ہزاروں سال پرانی اقدار لکھی ہوئی چمک رہی ہیں۔ اوہ، تو وہ اس شیر کو ڈراتا ہے؟ ڈریگن شیر سے کہتا ہے کہ دنیا کی تمام اچھائی اور برائی پہلے سے طے ہو چکی ہے، اب کسی نئے ارادے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن شیر تو اب شیر ہے نا، وہ تو نہیں مانے گا۔ بالکل، شیر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ڈریگن کے تمہیں یہ کرنے کے جواب میں ایک زبردست نعرہ لگاتا ہے۔ اور وہ نعرہ کیا ہے؟ میں کروں گا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے نا؟ شیر پرانی اقدار کو رد کرتا ہے، اور یہ ڈریگن تو آج کے دور میں بھی ہمارے چاروں طرف موجود ہے۔ بالکل موجود ہے۔ یہ شاید وہ دباؤ ہے جو کہتا ہے کہ تمہیں ایک خاص عمر تک شادی کر لینی چاہیے، یا سوشل میڈیا پر ایک پرفیکٹ زندگی دکھانی چاہیے، یا پھر تمہیں اپنے خوابوں کے بجائے ایک محفوظ نوکری کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بالکل۔ تو شیر ان تمام توقعات کے ڈریگن سے لڑنے کی ہمت کرتا ہے، لیکن مجھے یہاں پھر ایک اختلاف ہے۔ جی بتائیں، کیا اختلاف ہے؟ اگر شیر اتنا طاقتور ہے کہ وہ ان تمام پابندیوں کو چیلنج کر دے اور صدیوں پرانے ڈریگن کو مار گرائے، صحیح، تو پھر ہمارا سفر یہیں شیر پر آ کر ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیا پرانی زنجیروں کو توڑ دینا اور ہر مسلط کردہ اصول سے آزادی پا لینا ہی حتمی کامیابی نہیں ہے؟ یہیں پر اس پورے فلسفے کا سب سے بڑا آہا مومنٹ چھپا ہے۔ اچھا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آزادی پا لینا ہی منزل ہے، لیکن شیر کے اندر ایک بہت بنیادی خامی ہے۔ خامی؟ وہ تو اتنا طاقتور ہے۔ طاقتور تو ہے، لیکن شیر صرف بغاوت کر سکتا ہے۔ وہ پرانی عمارتوں کو گرا سکتا ہے، لیکن وہ نئی عمارت تعمیر نہیں کر سکتا۔ مطلب وہ تخلیق نہیں کر سکتا؟ بالکل، شیر کی پوری شناخت اس ڈریگن کی وجہ سے ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ڈریگن مر جائے اور بغاوت کرنے کے لیے کوئی اصول باقی نہ رہے تو شیر کیا کرے گا؟ وہ بالکل خالی ہو جائے گا۔ جی، وہ بے مقصد ہو جائے گا۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک باغی انسان دراصل اتنا آزاد نہیں ہوتا جتنا وہ سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے تمام اعمال صرف اس چیز کا رد عمل ہوتے ہیں جس سے وہ نفرت کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اگر آپ ہمیشہ صرف وہی کام کرتے ہیں جو اصول کے خلاف ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصول ابھی بھی آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب باغی محض پرانے اصول کا الٹ کر رہا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ اپنی طرف سے کچھ نیا تخلیق نہیں کر رہا ہوتا۔ زرتشترا اسے ایک مقدس انکار کہتا ہے۔ مقدس انکار؟ پرانی پابندیوں کو ہٹانے اور تخلیق کے لیے ایک خالی جگہ پیدا کرنے کے لیے یہ مقدس انکار اور شیر کی طاقت انتہائی ضروری ہے۔ لیکن چونکہ شیر کے پاس نئی اقدار پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور صرف انکار پر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ بالکل، اس لیے روح کو ایک اور یعنی آخری اور سب سے اہم تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں شیر نے ڈریگن کو مار کر ایک زبردست خالی پن پیدا کر دیا ہے، اور اس خالی پن کو بھرنے کے لیے روح تیسری مرتبہ بدلتی ہے۔ جی، اور یہ تیسری تبدیلی ایک بچے کی ہے۔ میں سچ بتاؤں تو جب میں نے یہ حصہ پڑھا تو میں بے حد حیران ہوا۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ اونٹ سے شیر بنے تو شیر سے شاید کوئی اڑنے والا باز بننا چاہیے تھا، یا کوئی اور بھی زیادہ طاقتور چیز۔ ہاں، لیکن ایک شیر جو اتنا طاقتور ہے وہ ایک کمزور اور معصوم بچے میں کیوں بدل رہا ہے؟ اگر ہم اس تبدیلی کو تخلیق کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا ہے؟ یہ سچی طاقت کی علامت ہے۔ بچہ معصومیت اور بھولپن کا نام ہے۔ شیر کو ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ اس پر کیا ظلم ہوا، وہ غصے میں رہتا ہے۔ ہاں، وہ ماضی کی یادوں میں جکڑا رہتا ہے۔ لیکن بچہ ماضی کو بھول چکا ہوتا ہے، وہ ڈریگن کو یاد نہیں رکھتا۔ متن میں زرتشترا کہتا ہے کہ بچہ ایک نئی شروعات ہے، ایک کھیل ہے اور ایک مقدس اقرار ہے۔ مقدس اقرار؟ یعنی مقدس انکار کا الٹ؟ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ اب انسان کسی کے خلاف رد عمل ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ وہ زندگی کو اس کی پوری خوبصورتی کے ساتھ قبول کر رہا ہے، اور خالص خوشی اور آزادی کے ساتھ اپنی دنیا خود تشکیل دے رہا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو بچہ تخلیق کا وہ مرحلہ ہے جہاں سے بالکل نئے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی بتائیں۔ اگر ہم اسے ایک فنکار کی زندگی پر لاگو کریں، ایک فنکار کا سفر کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ کسی بڑے استاد کا شاگرد بنتا ہے، اور وہ تمام کلاسیکی اصول سیکھتا ہے۔ ہاں،
وہ دن رات محنت کر کے ان اصولوں کا بوجھ اپنے اوپر لاتا ہے. یہ اس کا اونٹ بننے کا مرحلہ ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ یہ پرانے اصول اس کی صلاحیت کو دبا رہے ہیں. تب وہ غصے میں آتا ہے، بغاوت کرتا ہے، پرانے قانونوں کو توڑتا ہے اور کینوس پر بے ترتیبی سے رنگ پھینکتا ہے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ آزاد ہے. یہ اس کا شیر کا مرحلہ ہے. بہت خوبصورت مثال دی ہے. اور پھر آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ آخری مرحلہ وہ ہوتا ہے جب وہ فنکار اس غصے سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تب وہ اصولوں کو توڑنے کے لیے نہیں پینٹ کرتا، بلکہ وہ خوشی سے پینٹ کرتا ہے. بالکل. وہ ایک بچے کسی معصومیت اور آزادی کے ساتھ رنگوں سے کھیلتا ہے. وہ اپنا ایک ایسا شاہکار بناتا ہے جس کا کسی پرانی روایت یا بغاوت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. واہ. تب جا کر وہ فنکار ایک سچا تخلیق کار بنتا ہے، اور یہ اس کا بچہ بننے کا مرحلہ ہے. بالکل. اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو انسانی روح کے ارتقاء کا یہ سفر بالکل اسی طرح کام کرتا ہے. صحیح. زرتشٹرا کے مطابق جب انسان بچے کے اس مرحلے پر پہنچتا ہے تب وہ دراصل اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے. وہ معاشرے کے اخلاقیات سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے. ہاں، اور اپنی اقدار خود متعین کرتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان اپنی ذات سے بالاتر ہو جاتا ہے، جسے بیونڈ مین بننا کہتے ہیں. بالکل، بیونڈ مین بننے کا سفر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سفر بہت کٹھن ہے. ہاں، آسان تو نہیں ہے. اونٹ بن کر بوجھ اٹھانے کی تکلیف اور پھر شیر بن کر اپنے ہی پیارے عقائد کو رد کرنے کی تنہائی ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اسی لیے زیادہ تر لوگ کبھی اونٹ کے مرحلے سے آگے ہی نہیں بڑھ پاتے. افسوس کی بات ہے، لیکن یہ سچ ہے. تو اس تمام تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو نیچے کا زرتشٹرا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی موجودہ روپ حتمی منزل ہے. بالکل. انسان صرف ایک پل ہے جو ہمیں غلامی سے نکال کر ایک سچا تخلیق کار بننے کی طرف لے جاتا ہے. ہمارا مقصد ان بوجھوں سے آزادی حاصل کر کے اپنی ایک نئی دنیا بنانا ہے. اور اس پوری بحث کے اختتام پر ہمیں ایک اور بہت ہی گہری بات پر غور کرنا چاہیے. وہ کیا؟ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ارتقاء کی سب سے آخری منزل کوئی بہت سنجیدہ اور بھاری بھرکم حالت ہوگی. ہاں، ہم یہی سوچتے ہیں. لیکن زرتشترا نے آخری منزل ایک بچے کو قرار دیا ہے جس کی بنیادی صفت صرف کھیلنا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاید انسانی زندگی کا آخری مقصد ہر وقت دنیا کے بوجھ تلے دبے رہنا نہیں ہے، بلکہ تمام بوجھوں سے آزاد ہو کر ایک بچے جیسی معصومیت کے ساتھ اس کائنات میں اپنا ایک نیا کھیل شروع کرنا ہے؟ واقعی یہ ایک انتہائی حیران کن اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا خیال ہے کہ شاید سچی آزادی صرف کھل کر جینے اور معصومیت سے تخلیق کرنے میں ہی پوشیدہ ہے. بالکل. اگلے حصے میں ہم زرتشترا کی اخلاقیات اور معاشرے کے بارے میں تنقید کو سمجھیں گے. آج ہم ایک بہت ہی زبردست، بلکہ یوں کہیے کہ ایک انتہائی چونکا دینے والے موضوع پر بات کرنے والے ہیں. ہم فریڈرک نیچے کی مشہور کتاب 10 اسپیک زیراتھسٹرا کے ایک بہت ہی اہم حصے کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں. ہاں، یہ حصہ واقعی بہت گہرا ہے. ہم خاص طور پر زرتشترا کی معاشرے اور اخلاقیات پر جو تنقید ہے اس پر بات کریں گے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو روایتی سوچ کو بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے. بالکل. اور اس گفتگو کا ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ بس یہ سمجھنا ہے کہ زرتشترا کس طرح ان اخلاقی اقدار اور روایات پر کڑی تنقید کرتا ہے جنہیں معاشرہ بہت مقدس مانتا ہے. لیکن یہاں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. جی، وہ غیر جانبدار رہنے والی بات نا؟ ہاں، بالکل. ہم یہاں مصنف کے خیالات کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں. کتاب میں ریاستی اور مذہبی عقائد پر بہت سخت تنقید کی گئی ہے. مطلب جیسے ریاست کو سب سے ٹھنڈا عفریت یعنی دی کولڈسٹ مانسٹر کہا گیا ہے. تو ہمارا مقصد ان خیالات کی نہ تو تائید کرنا ہے اور نہ ہی مخالفت کرنا. صحیح بات ہے. ہم بس اصل ماخذ میں جو خیالات موجود ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ آخر مصنف کہنا کیا چاہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو شروعات ہم اس بات سے کرتے ہیں کہ زرتشترا معاشرے کی ان موجودہ نیکیوں کو جنہیں ہم سب بہت اچھا سمجھتے ہیں وہ انہیں مسترد کیوں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بہت سی اخلاقی تعلیمات انسان کو دراصل کمزور اور تابع بنا دیتی ہیں.
اور یہ بہت ہی دلچسپ نظریہ ہے کیونکہ وہ یہاں آخری انسان یعنی دی لاسٹ مین کا ایک تصور پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا انسان ہے جو بس آرام چاہتا ہے، گرم جوشی اور ایک طویل نیند یا غفلت کی خواہش رکھتا ہے۔ مطلب وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا؟ بالکل نہیں، وہ ہر قسم کے خطرے یا تخلیقی کام سے گھبراتا ہے۔ اس کے لیے بس ایک محفوظ اور آرام دہ زندگی ہی سب کچھ ہے۔ وہ بڑی فخر سے کہتا ہے کہ ہم نے خوشی ایجاد کر لی ہے، اور پھر وہ اطمینان سے اپنی آنکھیں جھپکاتا ہے۔ ارے واہ، تو یہ تو ایک طرح سے ذہنی جمود کی کیفیت ہوئی۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اگر ہم اسے ایک تمثیل سے سمجھیں تو یہ روایتی اخلاقیات ایک ایسے نرم اور آرام دہ بستر کی طرح ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کو اس قدر سست بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہی بھول جاتا ہے۔ ہاں، کتنی زبردست مثال دی آپ نے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ کس طرح اس فرما برداری اور تابعداری کو نیکی کا نام دے کر انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ مطلب نیکی کے نام پر دراصل انسان کو قابو کیا جا رہا ہے۔ بالکل، تاکہ کوئی بھی ہجوم سے یعنی اس ہرٹ سے الگ ہونے کی جرت نہ کرے۔ زرتشٹرا فضیلت کی کرسیوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہاں ایک دانا بیٹھا ہے جو لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ نیکی صرف وہ ہے جو انسان کو سکون کی نیند سلا دے۔ سکون کی نیند؟ مطلب اگر آپ کی اخلاقیات آپ کو بے چین نہیں کرتی تو وہ فضیلت نہیں ہے؟ جی ہاں، وہ محض ایک ذہنی موت ہے۔ معاشرہ چاہتا ہے کہ سب ایک جیسی سوچ رکھیں، کوئی خطرہ مول نہ لے اور بس بھیڑوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہیں۔ تو یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اقدار انسان کو اس طرح کمزور کر رہی ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اقدار کو معاشرے میں نافذ کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے نا، اور زرتشٹرا ان کرداروں کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ مذہبی رہنماؤں، عالموں، داناؤں اور عام لوگوں کے رویوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو کیا یہ تمام پڑھے لکھے اور معزز لوگ دراصل حقیقت کی تلاش میں ہیں؟ یا میرا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک ہی اسکرپٹ کے مختلف اداکار ہیں جو ہجوم کی تالیاں بٹورنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ اداکاروں والی بات بالکل درست ہے۔ اگر مذہبی رہنماؤں کی بات کریں تو زرتشٹرا کے مطابق وہ خود جھوٹی اقدار اور خیالی الفاظ کی زنجیروں میں قید ہیں اور دوسروں کو بھی اپنا تابع بناتے ہیں۔ اور پڑھے لکھے عالموں کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ وہ تو سچائی تلاش کرتے ہیں نا؟ ہاں، زرتشٹرا ان پر بڑی سخت تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ عالم مکڑیوں کی طرح جال بچھاتے ہیں۔ وہ علم کے اناج کو پیس کر سفید دھول بنا دیتے ہیں۔ سفید دھول؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ سچائی عموماً سخت اور کڑوی ہوتی ہے نا، اسے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ عالم حقائق کو اس طرح پیس دیتے ہیں کہ اس کے نوکیلے پہلو ختم ہو جائیں اور ہجوم اسے آسانی سے نگل سکے۔ حقیقت کی تلاش کے بجائے وہ صرف ہجوم کے نظریات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو وہ ہجوم کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتے، وہ بس وہی بتاتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور مشہور داناؤں اور عام لوگوں کے حوالے سے بھی یہی بات ہے۔ یہ مشہور دانا سچائی کے بجائے صرف عام لوگوں کے وہم اور توہمات کی خدمت کرتے ہیں۔ زرتشترا تو انہیں ایک گدھے سے تشبیہ دیتا ہے جو بس لوگوں کی گاڑی کھینچ رہا ہو۔ ایک بوجھ اٹھانے والا گدھا؟ یہ تو کافی سخت تشبیہ ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں، اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو زرتشترا کے نزدیک بہت سے لوگ حقیقت کی تلاش کے بجائے صرف دوسروں کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کی تمام توانائیاں صرف پرانی تختیوں کے دفاع میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پرانی تختیاں یعنی وہ روایات جو انہیں بس وراثت میں مل گئی ہیں؟ جی، وہ اقدار جو انہوں نے خود نہیں بنائی بلکہ بس اندھا دھند ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر معاشرے کے سب سے معزز کردار، یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ دانا، یہ سب صرف اندھی تقلید کر رہے ہیں تو پھر کوئی صحیح راستہ ہے بھی یا نہیں؟ راستہ بالکل ہے۔ زرتشترا یہاں انسان کو خود مختار سوچ کی طرف لے جانے کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوسروں کی بنائی ہوئی اقدار پر اندھا یقین نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود سوچنا چاہیے۔ یعنی وہ پرانی تختیوں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، وہ کہتا ہے کہ پرانی اقدار کو توڑے بغیر آپ نئی اقدار تخلیق نہیں کر سکتے۔
وہ تخلیق کار کا راستہ دکھاتا ہے. یہ اکیلے سفر کرنے اور اپنے لیے خود ایک نیا راستہ بنانے کی تلقین ہے. اکیلے سفر کرنا، اگر میں اسے آج کل کے حساب سے دیکھوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک پرانا اور خراب جی پی ایس ہو جو بار بار آپ کو ایک بند گلی میں لے جا رہا ہو. ہاں، بہت اچھی مثال ہے. اور آپ اس جی پی ایس کی بات مانتے جا رہے ہیں. بالکل. تو زرتشترا کہہ رہا ہے کہ اس خراب جی پی ایس کو بس کھڑکی سے باہر پھینک دو اور اپنا نقشہ خود بناؤ، کیونکہ اگر وہ بند گلی میں لے جا رہا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور اسی لیے زرتشترا کا ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، تمہارا راستہ کہاں ہے؟ کیونکہ سب کے لیے کوئی ایک راستہ نہیں ہوتا. پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرانی اقدار سے بغاوت کا مقصد محض انتشار پھیلانا ہے؟ کیا وہ بس معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے؟ میرا بھی یہی سوال تھا، کیونکہ اگر ہر کوئی پرانی اقدار توڑ دے گا تو پھر تو ایک افراتفری مچ جائے گی نا. نہیں، وہ افراتفری نہیں چاہتا. اس بغاوت کا مقصد محض انتشار پھیلانا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی آزاد اور خود مختار سوچ کو جنم دینا ہے جو انسان کی حقیقی صلاحیتوں کو بیدار کر سکے، جسے وہ مافوق الانسان یا بیونڈ مین کہتا ہے. اچھا، تو یہ خود مختار سوچ پیدا کرنے کی ایک مشق ہے تاکہ ہم ان پرانی زنجیروں سے آزاد ہو کر کچھ نیا اور بہتر تخلیق کر سکیں. بالکل. علم حاصل کرنا صرف معلومات کا ایک ڈھیر جمع کر لینا تو نہیں ہے نا؟ جی بالکل، یہ تو بس رٹا لگانے والی بات ہو گئی. ہم نے بس معلومات اکٹھی کر لیں اور سمجھا کہ ہم دانا ہو گئے. ہاں، بلکہ اصل علم یہ ہے کہ اپنے اندر تنقیدی سوچ پیدا کی جائے تاکہ ہم معلومات کے اس بے پناہ ہجوم میں گم ہونے سے بچ سکیں. جب تک ہم سوال نہیں اٹھائیں گے، ہم اندھی تقلید سے باہر نہیں نکل سکتے. تو ہم نے دیکھا کہ معاشرہ کس طرح آرام اور غفلت کو نیکی کا نام دیتا ہے، کس طرح پڑھے لکھے لوگ حقیقت کو چھپا کر ہجوم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور کس طرح زرتشترا ہمیں اپنا راستہ خود بنانے اور نئی تختیاں تخلیق کرنے کی ترغیب دیتا ہے. بالکل. اس پورے حصے کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں اپنے اندر کے اس تخلیق کار کو زندہ کرنا ہے جو نئی اقدار کو جنم دے سکے. ذرا سوچئے، یہ واقعی بڑی گہری بات ہے، اور گفتگو کے اس اختتام پر اگر ہم ایک لمحے کے لیے رک کر اس پر غور کریں تو ایک بڑا چونکا دینے والا خیال ذہن میں آتا ہے. جی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر انسانیت کی تمام اقدار، یہ اچھائی اور برائی کے پیمانے واقعی انسانوں نے ہی بنائے ہیں اور کسی آسمان سے نہیں اترے، تو فرض کریں اگر آج ہمیں تمام اخلاقی اصول شروع سے بالکل صفر سے لکھنے پڑیں تو ہم اپنے لیے کون سی نئی تختیاں تراشیں گے؟ کیا ہم پھر سے وہی پرانی بیڑیاں پہننا پسند کریں گے جو ہمیں کمزور اور ہجوم کا تابع بناتی ہیں، یا ہم کوئی نیا راستہ چنیں گے؟ یہ واقعی بہت زبردست اور فکر انگیز سوال ہے، اور اس کا جواب شاید ہر انسان کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا پڑے گا. بالکل. اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہیں. اگلے حصے میں ہم زرتشترا کی تنہائی، سفر اور انسان کی اندرونی جدوجہد کے بارے میں بات کریں گے. تو آج ہم جس موضوع کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں نا، وہ فریڈرک نیچے کی مشہور کتاب زرتشترا نے یوں کہا، یعنی 10 سپیگ زاروتشترا، کے ایک بہت ہی اہم حصے پر مبنی ہے. جی بالکل. اور یہ حصہ خاص طور پر انسان کی اندرونی جدوجہد اور تنہائی کے موضوع پر ہے. یہ بہت ہی دلچسپ ہے. بالکل. مطلب ذرا تصور کیجئے، ایک انسان اپنے گھر، شہر کی سہولیات اور بازاروں کا شور و غل چھوڑ کر اکیلا ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ بھی پورے 10 سال کے لیے. ہاں 10 سال. اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے پاس کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جو انسانی ذہن کی بوسیدہ بنیادیں ہلا کر رکھ دیتے ہیں. زرتشترا کا یہ سفر کوئی عام سفر نہیں ہے. اچھا، تو ہم اس نشست میں بنیادی طور پر یہ کھوج لگائیں گے کہ زرتشترا بار بار تنہائی اختیار کر کے پہاڑوں میں کیوں چلا جاتا ہے، اور یہ کہ انسان کی سچی ترقی کا راستہ اس اندرونی کشمکش سے ہو کر کیسے گزرتا ہے. بالکل. کتاب کی شروع میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 30 سال کی عمر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی تنہائی سے ذرا بھی نہیں اکتاتا. لیکن ذرا رکیے، یہ کوئی سری پاگل پن نہیں ہے. مطلب انسان تو ایک سماجی مخلوق ہے نا. اگر آج کوئی شخص 10 سال کے لیے کسی غار میں چلا جائے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ حقیقت سے فرار اختیار کر رہا ہے.
ہاں، یہ بہت ہی فطری سوال ہے۔ ہم عموماً تنہائی کو فرار یا کمزوری ہی سمجھتے ہیں، لیکن نیچے کے ہاں تنہائی دنیا سے فرار نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کی طرف لوٹنے کا ایک طاقتور ٹول ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تنہائی کو ضروری سمجھتا ہے؟ جی بالکل۔ کتاب میں ایک تصور ہے بازار کے مکھیاں، مطلب فلائز آف دا مارکیٹ۔ زرتھرشٹر سمجھتا ہے کہ ہجوم اور بازار کا شور دراصل خالص سوچ کے لیے زہر ہے۔ اچھا، تو کیا یہ مکھیاں ان عام لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو ہر وقت بولتے رہتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرتے ہیں؟ بالکل درست۔ دیکھیں، جب انسان ہجوم کے درمیان ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی خالص سوچ پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ لاشعوری طور پر وہی سوچنے لگتا ہے جو دوسرے اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ ہاں، مطلب وہ دوسروں کی باتوں کی بس ایک بازگشت بن جاتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہم تنہائی کو ایک صاف آئینے کی طرح سمجھ سکتے ہیں؟ صاف آئینہ کس حوالے سے؟ مطلب ایک ایسا آئینہ جہاں شہر کے شور و غل کے بغیر انسان کو اپنی اصل شکل نظر آتی ہے، کیونکہ ہجوم میں تو وہ بس دوسروں کی توقعات کا عکس ہوتا ہے۔ واہ، یہ بہت ہی زبردست تمثیل ہے۔ واقعی تنہائی وہ واحد جگہ ہے جہاں معاشرے کے زہریلے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے اور انسان خود سے ملتا ہے۔ صحیح۔ تو جب زرتھشٹرا اس تنہائی سے واپس آتا ہے تو وہ روح کے ارتقاء کی ایک کہانی سناتا ہے، جس میں انسان کی روح 3 تبدیلیوں سے گزرتی ہے: اونٹ، شیر اور بچہ۔ جی، یہ روح کی 3 تبدیلیوں یا 3 میٹامورفوسس کہلاتی ہیں۔ یہ نشے کی سب سے مشہور علامات میں سے ایک ہے۔ سچ کہوں تو جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے کسی چڑیا گھر کا منظر لگا۔ مطلب اونٹ کا فلسفہ کیا ہے بھلا؟ انسان کی روح اونٹ کیسے بنتی ہے؟ دیکھیں، اونٹ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ اونٹ کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھاری بوجھ اٹھاتا ہے اور گھٹنوں کے بل جھک کر مزید بوجھ لادنے کا انتظار کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ اس فرمانبردار ذہن کی علامت ہے جو معاشرے کے قوانین کو منوعن تسلیم کرتا ہے۔ بالکل، یہ وہ روایتی ذہن ہے جو دوسروں کے دیے گئے فرائض اور پرانی روایات کا بوجھ اٹھانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ تو مطلب یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہم سب بچپن اور جوانی میں ہوتے ہیں، جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایسے اٹھو، بیٹھو، یہ پڑھائی کرو، اور ہم بس کہتے ہیں جی مجھ پر مزید بوجھ لاد دیں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس کہانی میں دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب یہ اونٹ جو بوجھ سے لدا ہوا ہے اچانک صحرا کی طرف بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ صحرا کی طرف؟ وہ شہر میں ہی رہ کر بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا رہتا؟ کیونکہ وزن اٹھاتے اٹھاتے ایک وقت آتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ بوجھ اس کا اپنا تو ہے ہی نہیں، اور یہ احساس گھٹن پیدا کرتا ہے۔ صحرا دراصل اس کڑی تنہائی کی علامت ہے۔ اور وہاں معاشرے کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں۔ جی، اور اسی بے رحم صحرا میں دوسری بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اونٹ بدل کر شیر بن جاتا ہے، ایک بفرا ہوا شیر۔ اور پھر اس شیر کا سامنا ایک سنہری ڈریگن سے ہوتا ہے، جس کے ہر خول پر لکھا ہے تمہیں یہ کرنا چاہیے، یعنی thou shalt۔ ہاں، یہ ڈریگن پرانی اقدار، مذہبی احکامات اور معاشرے کے سخت قوانین کی مجسم شکل ہے، جو بتاتا ہے کہ بس فرمان برداری شرط ہے۔ لیکن شیر تو اس سے بغاوت کرتا ہے نا۔ شیر کہتا ہے میں کروں گا، یعنی I will۔ وہ اپنی آزادی چھینتا ہے۔ بالکل، شیر اس ڈریگن کے مسلط کردہ قوانین کو مسترد کر دیتا ہے۔ وہ مقدس انکار یا ہولی نو کا نعرہ لگاتا ہے۔ واہ، تو اس کا مطلب ہے شیر نے پرانی عمارت گرا دی، وہ آزاد ہو گیا۔ لیکن بات یہیں ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ کتاب کیوں کہتی ہے کہ شیر کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، بچے کا مرحلہ؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، شیر طاقتور تو ہے، وہ پرانی زنجیریں توڑ سکتا ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے۔ وہ صرف انکار کرنا جانتا ہے، وہ کچھ نیا تخلیق نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو پرانی عمارت گرانے کے بعد نئی عمارت بنانے کے لیے کچھ اور چاہیے۔ کیا ہم اسے ایک عام مثال سے سمجھ سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ آپ کے ذہن میں کیا مثال ہے؟ فرض کریں ایک نوجوان ہے جو اپنے والدین کے سخت اصولوں سے بغاوت کرتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ہر وہ کام کرتا ہے جس سے انہیں غصہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے وہ باغی ہو گیا ہے، لیکن در حقیقت وہ ابھی بھی انہی اصولوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ زبردست، یہ بہترین مثال ہے۔ وہ نوجوان بس رد عمل یعنی ری ایکشن میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے خود سے کچھ نیا نہیں بنایا۔
شیر کی حالت بالکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اس غصے اور بغاوت سے نکلنے کے لیے آخری منزل ایک بچہ ہے؟ جی، کیونکہ پرانے ملبے پر نیا محل بنانے کے لیے شیر کا غصہ بھلانا پڑتا ہے۔ بچہ معصومیت ہے، ایک نئی شروعات ہے اور کھیل کی علامت ہے۔ یعنی کوری اور صاف کتاب جو اپنی نئی دنیا خود تخلیق کرے۔ بالکل، بچے کا کام ہے کائنات کو ایک نئی ہاں کہنا، یعنی ہولی یس۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان پرانے بوجھ سے آزاد ہو کر بالکل نئے ارادے سے مثبت تخلیق کرتا ہے۔ یہ تو واقعی سچی ذہنی اور روحانی بالادستی ہے۔ لیکن جب ہم حقیقت میں دیکھتے ہیں تو یہ عمل کتنا تکلیف دہ لگتا ہے۔ یہ خود سے لڑنے والی بات مجھے ایک اور علامت کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ پہاڑی پر موجود درخت اور اس نوجوان کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ زرتشترا اسے بتاتا ہے کہ انسان اس درخت کی طرح ہے۔ درخت جتنا بلندی اور روشنی کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کی جڑیں اتنی ہی اندھیرے اور زمین کی گہرائی میں جاتی ہیں۔ جی، یہ بہت گہری علامت ہے۔ خالق کے راستے یا وے آف اے کریٹر پر چلنے والے انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں ہوتا، وہ خود ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو اچھا بننا ہے، اسے اندھیرے میں کیوں جانا پڑے گا؟ کیونکہ سچی ترقی کے لیے انسان کو اپنی ہی خامیوں، حسد اور تاریک پہلوؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیٹشے اسے اپنے 7 شیطانوں کا سامنا کرنا کہتا ہے۔ یہ سن کر مجھے جسمانی ورزش یا جم کی یاد آ گئی۔ مطلب جب کوئی شخص بھاری وزن اٹھاتا ہے تو وہ اپنے پٹھوں یعنی مسلز کو اندر سے توڑ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، مسلز کے ریشے پھٹتے ہیں، درد ہوتا ہے، لیکن جب وہ جڑتے ہیں تو زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی اور روحانی ترقی کے لیے بھی یہ درد اور خود کو توڑنا اتنا ہی ناگزیر ہے جتنا جسمانی مضبوطی کے لیے پٹھوں کا ٹوٹنا؟ 100%۔ زرتشترا کہتا ہے کہ آپ کو اپنی ہی آگ میں جلنا ہوگا۔ پرانی ذات کا خاتمہ ہی نئی ذات کی شروعات ہے۔ انسان کو راکھ بننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے تاکہ نیا وجود جنم لے۔ واہ! اور اسی ارتقاء کی بات کرتے ہوئے ایک اصطلاح بار بار آتی ہے، ماورائے انسان یا بیونڈ مین۔ انسان کو ایک خطرناک رسی کہا گیا ہے جو جانور اور ماورائے انسان کے درمیان ہے۔ جی، زرتشترا کے مطابق انسان ایک ایسی چیز ہے جسے عبور کیا جانا چاہیے۔ انسان کوئی حتمی منزل نہیں ہے، بلکہ ایک پل ہے جو ایک خائی کے اوپر بندھا ہے۔ تو یہ ماورائے انسان کیا ہے؟ کوئی جسمانی سپر ہیرو؟ نہیں، یہ روحانی اور نفسیاتی منزل ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس نے اونٹ اور شیر عبور کر کے بچے کی تخلیقی صلاحیت حاصل کر لی ہے، جو اپنے اصول خود بناتا ہے۔ لیکن اس کھائی کے اوپر رسی پر چلنا تو بہت پرخطرہ ہے۔ اگر کوئی ناکام ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مجھے یاد ہے کتاب میں ایک پیلے مجرم یعنی پیل کرمنل کا ذکر ہے۔ ہاں، پیلا مجرم اس کتاب کے پیچیدہ ترین حصوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے جسم نے تو بغاوت کر لی۔ اس نے کوئی بڑا قانون توڑ دیا کیونکہ وہ شیر کی طرح آزادی چاہتا تھا۔ لیکن اس کا دماغ اس عمل کا بوجھ نہیں اٹھا سکا۔ بالکل، اس کا ضمیر اسے اندر سے کھانے لگا۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیلا پڑ گیا۔ وہ ماورائے انسان کی طرح نئے اصول تو نہیں بنا سکا، بس پرانے نظام کے احساس جرم میں پھنس گیا۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ مطلب آپ بغاوت تو کر لیں، لیکن آپ کا اپنا ہی ذہن آپ کو کٹہرا میں کھڑا کر دے، کیونکہ اندر کا وہ بچہ تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ درست، جو شخص بیرونی دنیا سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے لڑتا ہے، وہی بلند ترین مقام حاصل کرتا ہے۔ سچی ترقی اسی مشکل راستے سے گزرتی ہے۔ تو اس سب کو اگر ہم آج کی عملی زندگی سے جوڑیں تو آج ہم معلومات کے ایک بے تحاشا ہجوم اور سوشل میڈیا کے شور میں گھرے ہوئے ہیں۔ بالکل، ہم ہر وقت دنیا سے جڑے ہیں لیکن اپنے آپ سے مکمل کٹ چکے ہیں۔ ہاں نا، ہر کوئی دوسروں کو ٹھیک کرنے میں لگا ہے۔ ہم دوسروں کی زندگیوں میں خامیاں نکالتے ہیں اور ان بازار کی مکھیوں کے بیچ رہنے کو ہی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج کے دور میں یہ فلسفہ اور بھی زیادہ لاگو ہوتا ہے۔ ہم درخت کی وہ شاخیں بننا چاہتے ہیں جو روشنی میں جائیں، لیکن جڑوں کو گہرائی میں لے جانے سے ڈرتے ہیں۔ ہم اپنے خامیوں کا سامنا کرنے سے بھاگتے ہیں۔ اور ہم اسی سنہرے ڈریگن کی بات مان رہے ہیں جو آج الگوریدم کی شکل میں ہمیں بتاتا ہے کہ کیا پہننا ہے، کیسے سوچنا ہے۔ اگر فون 10 منٹ دور ہو تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ ہم اس سناٹے سے ڈرتے ہیں جہاں ہمیں اپنے وہ شیطان نظر آ جائیں جنہیں ہم نوٹیفیکیشنز کے شور میں دبا دیتے ہیں۔
تو اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنہائی، اندرونی کشمکش اور خود سے لڑائی یہ کوئی بیماریاں یا خامیاں نہیں ہیں۔ جی نہیں، بلکہ یہ تو وہ قیمتی اوزار ہیں جن سے انسان اپنی ذہنی ترقی کی نئی منازل طے کرتا ہے۔ زرتھشٹرا کا پہاڑوں کی طرف لوٹ جانا ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ بالکل۔ تو اختتام پر آج کی اس جڑی ہوئی یعنی ہائپر کنیکٹڈ دنیا میں جہاں ہم ہر وقت اپنے فونز اور سکرین سے چپکے رہتے ہیں، کیا ہم نے وہ قیمتی تنہائی اور خود سے لڑنے کی وہ خلوت مکمل طور پر کھو دی ہے جو ہماری اصل ذہنی ترقی کے لیے درکار تھی؟ ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے آخری خیالات اور زرتھشٹرا کے پیغام کا خلاصہ سمجھیں گے۔ اس چینل پر ہم دنیا کی مشہور کتابوں کو مختصر اور آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک صبح آپ کی آنکھ کھلے اور کوئی آپ سے کہے کہ جو زندگی اب تک گزاری ہے نا، اپنی تمام خوشیوں اور غموں کے ساتھ۔ ہاں بالکل، ہر چھوٹی بڑی تکلیف، ہر خامی کے ساتھ بالکل وہی زندگی بغیر کسی ایک سیکنڈ کے فرق کے لامحدود دفعہ دوبارہ جینی پڑے گی۔ تو کیا یہ سوچ کر خوف آئے گا یا ایک عجیب سی آزادی کا احساس ہوگا؟ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا خیال ہے نا؟ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد فریڈرک نیچے کی مشہور کتاب 10 پیگ زرتھشٹرا یعنی زرتشترا نے یوں کہا کہ آخری حصوں کا خلاصہ بیان کرنا ہے اور اس کے حتمی پیغام کو سمجھنا ہے۔ یہ کتاب صرف ایک فلسفہ نہیں ہے بلکہ انسانی سوچ کو جھنجھوڑنے والا ایک شاہکار ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اگر ہم نیٹشے کے اس کام کو دیکھیں تو یہ 19ویں صدی کے خیالات کا ایک مکمل نچوڑ ہے۔ اس میں انسان کو اپنے وجود کے مقصد پر دوبارہ غور کرنے کی ایک کھلی دعوت دی گئی ہے۔ یہ کتاب پرانی اقدار کو چیلنج کرتی ہے اور ایک بالکل نیا راستہ دکھاتی ہے۔ صحیح، لیکن اس کتاب کے پیغام کو گہرائی سے سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ زرتشترا آخر ہے کون؟ بیانی کے لحاظ سے یہ کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ دیکھیں، زرتشترا کا کردار بنیادی طور پر انسان کی ممکنہ ترقی اور ایک انتہائی بلند سوچ کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ زرتشترا 10 سال پہاڑوں کی تنہائی میں گزارتا ہے۔ اور 10 سال؟ وہ اتنے عرصے تک اکیلا رہتا ہے؟ جی بالکل اکیلا۔ وہ غور و فکر کرتا ہے اور پھر جب اس کے پاس حکمت کا ایک خزانہ جمع ہو جاتا ہے تو وہ اسے بانٹنے کے لیے دنیا میں واپس آتا ہے۔ وہ انسان کو محض ایک عبوری حالت قرار دیتا ہے، یعنی ایک عارضی پڑاؤ۔ اچھا، ایک پڑاؤ منزل نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان دراصل ایک رسی ہے جو جانور اور ماورا انسان، جسے بیونڈ مین یا اوبر مینش کہتے ہیں، اس کے درمیان بندھی ہے، اور اس رسی پر چلنا انتہائی خطرناک کام ہے۔ ایک منٹ، میں اسے ذرا آج کے دور کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میں اس رسی اور ماورا انسان والی بات کو دیکھوں تو کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے موجودہ انسان کسی سافٹ ویئر کا محض ایک بیٹا ورژن ہو؟ بیٹا ورژن؟ ہاں، یہ بڑی دلچسپ تشبیہ دی ہے آپ نے۔ ہم ایک نامکمل بیٹا ورژن ہے اور زرتھشٹرا ہمیں اگلا مکمل اور اپ گریڈڈ ورژن یعنی بیونڈ مین بننے کی ترغیب دے رہا ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زرتھشٹرا کی نظر میں موجودہ انسان کی اپنی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آگے بڑھنے کا ایک زینہ ہے؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ نیچے کو انسان کے اس عبوری ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل ڈر کچھ اور ہے۔ کیا ڈر ہے اسے؟ اسے ڈر اس بات کا ہے کہ انسان کہیں اس نامکمل حالت پر مطمئن نہ ہو جائے۔ کتاب میں ایک تصور ہے جسے وہ آخری انسان یا دی لاسٹ مین کہتا ہے۔ زرتشترا اس کردار سے شدید نفرت کرتا ہے۔ یہ آخری انسان کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس نے بڑے خواب دیکھنا، خطرہ مول لینا اور مسلسل ترقی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ صرف آرام، سستی اور چھوٹے موٹے خوشیوں کو ہی زندگی کا کل مقصد سمجھتا ہے۔ وہ خطرات سے بھاگتا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت جانی پہچانی بات لگ رہی ہے۔ آج کے دور میں ایسا ہی تو ہے۔ لوگ بس ویکنڈ کا انتظار کرتے ہیں اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اور زرتشترا اسی لیے مسلسل ترقی پر زور دیتا ہے،
کیونکہ جو اس رسی پر چلنا چھوڑ دے گا وہ کبھی ماورا انسان نہیں بن پائے گا، اسے بس آگے بڑھتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر انسان کو ترقی کر کے واقعی یہ ماورا انسان بننا ہے تو ظاہر ہے اسے سب سے پہلے اپنے ذہن پر لدے پرانے بوجھ کو اتارنا ہوگا۔ یہیں پر وہ اقدار والی بات آتی ہے نا؟ جی بالکل، زرتشٹرا انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کو معنی دینے کے لیے انسان کو اپنی اقدار خود تخلیق کرنی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے نیچے نے کتاب میں 3 تبدیلیوں کی ایک مشہور کہانی سنائی ہے۔ 3 تبدیلیاں، مطلب 3 میٹامورفوسز والی بات، ذرا اس پر روشنی ڈالیں، یہ کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے انسانی روح ایک اونٹ بنتی ہے۔ اب اونٹ کیا کرتا ہے؟ وہ گھٹنے ٹیکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر بھاری سے بھاری بوجھ لاد دو۔ تو یہ بوجھ کیا ہے؟ کیا یہ معاشرے کی وہ روایات ہیں جو ہم پر مسلط کی جاتی ہیں؟ بالکل، یہ معاشرے کی دی ہوئی اقدار، روایات اور فرائض کا بھاری بوجھ ہے جو اونٹ اٹھا کر ایک تنہا ریگستان کی طرف چل پڑتا ہے۔ لیکن اس ریگستان میں جا کر دوسری تبدیلی آتی ہے۔ روح ایک خونخوار شیر میں بدل جاتی ہے۔ شیر؟ اونٹ سے سیدھا شیر؟ ہاں، کیونکہ شیر کا مقصد آزادی چھیننا ہے۔ وہ ایک بڑے ڈریگن سے لڑتا ہے۔ اس ڈریگن کے ہر سنہرے خول پر لکھا ہوتا ہے تمہیں یہ کرنا چاہیے، یعنی داؤ شل۔ اوہ، تو ڈریگن وہ سارے پرانے قوانین اور اصول ہیں؟ وہ تباہ کر سکتا ہے مگر نئی اقدار نہیں بنا سکتا۔ اچھا، تباہی تو کر دی لیکن تعمیر نہیں کر سکتا۔ صحیح، اور اسی لیے روح کو بالآخر تیسری تبدیلی سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ ایک بچہ بنتی ہے۔ بچہ جو ایک نئی شروعات، ایک نیا کھیل اور مکمل تخلیق کی علامت ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو بالکل کسی پرانی خستہ حال عمارت کو گرا کر اس کی جگہ ایک نیا اور اپنے طرز کا گھر تعمیر کرنے والی بات ہے، لیکن مطلب بغیر کسی بیرونی رہنمائی کے صفر سے اپنی اقدار خود بنانا کتنا مشکل کام ہے نا؟ یہ انتہائی مشکل اور خوفناک کام ہے، کیونکہ آپ کے پاس درست اور غلط کو ماپنے کا کوئی پرانا پیمانہ نہیں بچا۔ اسی مقام پر زرتشٹرا روایتی اخلاقیات پر تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین سے وفادار رہو۔ زمین سے وفادار رہو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ قدرت یہ کہ زندگی کے معنی کسی اور خیالی دنیا یا موت کے بعد ملنے والے کسی انعام میں تلاش کرنے کے بجائے اسی دنیا میں تخلیق کرو، مادی دنیا اور موجودہ زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرو۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر میں تھوڑا سا اختلاف کروں تو اگر ہر شخص شیر بن کر پرانے اصول توڑ دے اور بچہ بن کر مکمل طور پر خود مختار ہو جائے، اپنی مرضی کے اصول بنائے، تو کیا اس سے معاشرے میں ایک مکمل افراتفری نہیں پھیل جائے گی؟ ہر طرف کیوس۔ ہاں، یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اس سے طوفان نہیں آ جائے گا، لیکن اگر ہم اسے وسیع تصویر کے ساتھ جوڑیں تو زرتشٹرا جس آزادی اور خود مختاری کی بات کر رہا ہے وہ خود غرضی یا کوئی اندھی ہوس نہیں ہے۔ تو پھر وہ آزادی ہے کیسی اگر خود غرضی نہیں ہے تو؟ وہ ایک انتہائی کڑی خود احتسابی ہے۔ زرتشٹرا ریاست یا ہجوم کی اندھی تقلید کے سخت خلاف ہے، جسے وہ سب سے ٹھنڈا درندہ یعنی کولڈسٹ آف آل کولڈ مانسٹرز کہتا ہے۔ اس کے نزدیک اصل طاقت کسی اور پر حکمرانی کرنے میں نہیں ہے۔ اچھا، تو دوسروں پر رعب جمانا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اصل طاقت اپنے آپ پر قابو پانے، اپنے کوتاہیوں کو شکست دینے اور اپنی سمت خود متعین کرنے میں ہے۔ اسے وہ سیلف اوور کمنگ کہتا ہے، یعنی انسان کو اپنے ارادے کو خود قانون کا درجہ دینا ہوگا۔ اوہ، مطلب یہ آزادی بے لگام ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک اعلیٰ مقصد کی تخلیق کے لیے ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے آپ پر۔ ہاں، سب سے بڑی ذمہ داری۔ زرتشترا کہتا ہے کہ جو انسان خود پر حکمرانی نہیں کر سکتا اسے لامحالہ کسی دوسرے کا حکم ماننا ہی پڑے گا۔ یہ جملہ تو واقعی بہت گہرا ہے۔ جو خود پر حکمرانی نہیں کر سکتا اسے کسی دوسرے کی ماننی پڑے گی۔ تو اگر ہم اس سارے بیانیے کو سمیٹیں، ان تمام تصورات کا حتمی نتیجہ اور زرتشترا کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صحیح راستے پر ہے؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور یہیں پر وہ سب سے طاقتور تصور آتا ہے جس کا آپ نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا، ابدی تکرار یا ایٹرنل ریکرنس کا تصور۔ ہاں، وہ بار بار زندگی جینے والا خیال۔
بالکل. زرتشترا انسان کو مسلسل ترقی اور خود کو بہتر بنانے کی دعوت تو دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ایک ٹیسٹ بھی رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ زندگی اپنی تمام تر خوشیوں، خامیوں اور تکلیفوں کے ساتھ بار بار لامحدود دفعہ جینی پڑے تو کیا انسان اس کے لیے تیار ہوگا؟ اف، یہ سن کر تو ذہن بالکل سن ہو جاتا ہے. یہ کتنا طاقتور تصور ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ہر لمحہ ایسے جینا چاہیے اور ایسی اقدار بنانی چاہیے کہ وہ اس لمحے کو ابد تک دہرانے پر فخر محسوس کرے، اسے پچھتاوا نہ ہو. 100%. یہ زندگی سے فرار نہیں ہے، بلکہ زندگی کو مکمل طور پر گلے لگانا ہے. زرتشٹرا کا پیغام کوئی مایوسی کا پیغام نہیں ہے، یہ تو بے پناہ امید اور طاقت کا پیغام ہے. واقعی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ڈارک فلسفی ہے، لیکن یہ تو الٹ ہے. ہاں، وہ انسان کو سکھاتا ہے کہ ماضی کی تلخیوں کے سامنے بے بس ہو کر یہ نہ کہو کہ یہ ایسا تھا، یعنی اٹ واز، بلکہ اپنے ارادے کی طاقت سے اسے میں نے اسے یوں ہی چاہا تھا، یعنی thus I willed it میں بدل دو. اپنی پوری زندگی کی، اس کے ہر دکھ درد کی مکمل ذمہ داری لو. مطلب آج کے دور میں جہاں ہم پر ہر وقت معلومات کی بھرمار ہوتی ہے، لوگ بس ہجوم کے پیچھے چلنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہاں یہ پیغام کتنا ضروری ہے. زرتشترا کا اپنی سوچ خود بنانے، اپنی خود مختاری قائم کرنے اور مسلسل اپنی بہترین شکل بننے کا پیغام آج پہلے سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور اسی لیے میں دیکھنے والوں کے لیے ایک حتمی اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گی. اگر آپ کو آج معلوم ہو جائے کہ آپ کی موجودہ زندگی ابد تک یوں ہی دہرائی جائے گی، تو آپ آج ہی اسی لمحے اپنی زندگی کا کون سا ایسا فیصلہ یا رویہ تبدیل کریں گے تاکہ وہ ابدی تکرار ایک بوجھ کے بجائے ایک شاندار جشن بن جائے؟ کیا زبردست بات کی آپ نے. یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے. خیر، اگر آپ کو یہ خلاصہ مفید لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کتابوں کے خلاصے کے لیے کوئک لٹ سمریز کو سبسکرائب کریں.